बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की एक लंबी आयत का कुछ हिस्सा पढ़ा है। इस आयत को अक्सर रमज़ान के मौके पर पढ़ा जाता है। इस आयत को जब हम देखें तो अल्लाह ताला ये कहते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सबसे पहले अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि शहर ये महीना है, रमज़ान है। दिलचस्प बात यह है कि दीगर मकामात पर जब कुरान मजीद की नुज़ूल की बात की जाती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि बड़ी मुबारक रात में, इज़्ज़त वाली रात में, मुबारक रात में, लेकिन उस महीने का नाम नहीं लिया गया। तो ये पहली बार है कि यहाँ पर नाम के साथ आया है। इन कुरान मजीद के दीगर मकामात में ये नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहीं पर यह जिक्र हमें मिलता है कि ये महीना कौन सा है असल में, तो ये रमज़ान का महीना है। तो सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ें आती हैं जब हम रमज़ान के मुतल्लिक़ सोचते हैं तो हमारे जहन में अफ्तारी का हम सोचते हैं, सहरी का हम सोचते हैं और इस तरह दीगर चीज़ों का सोचते हैं, शॉपिंग वगैरह का सोचते हैं। ये भी अपनी नौइयत की ठीक चीज़ें हैं, मुमानियत इसकी नहीं है, लेकिन सबसे पहला थॉट जो हमारे जहन में आना चाहिए वो क्या है, वो अल्लाह ताला आगे बयान करते हैं उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये महीना बड़ा स्पेशल है। तो सबसे पहला थॉट जो आपके जहन में आना चाहिए, ताला कहते हैं उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है, ये बड़ा गैर मामूली महीना, ये वो महीना जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो ये कुरान का महीना है, ये कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है, ये कुरान से कनेक्ट होने का महीना है। यानी ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। ये सिर्फ खाने पीने से रुकने का और अपने बदन को इस फिज़िकल जो रिलेशनशिप है उससे रुकने का महीना नहीं है। सबसे पहला थॉट, वो चीज़ें बाद में आ रही है। फ़िलहाल अभी रमज़ान के रोज़ो रखने की बात अभी नहीं हुई है। सबसे पहले यहाँ पर जो बात हुई है वो है कुरान मजीद की नुज़ूल की बात की गई है। यानी ये जब रमज़ान की बात आए तो आपके जहन में पहला कंसेप्ट क्या है, वो कुरान मजीद का है कि इस कुरान मजीद के साथ मैंने कनेक्ट होना है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये देखिए, ये मजहूल सेंस में है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। उन्ज़िला पैसिव वॉइस में ये इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ताला ऐसे भी कह सकते थे कि ये वो महीना है जिसमें मैंने या जिसमें हमने कुरान मजीद उतारा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। ये कुरान मजीद का और अरबी ज़ुबान को और दीगर ज़ुबानों का भी एक उसलूब है कि अक्सर डूअर को, जो फ़ाइल को, उसको बयान नहीं किया जाता बल्कि मफ़ूल को सामने रखा जाता है। ये क्यों? ये असल में उस चीज़ की अहमियत बताना मकसूद होती है। मिसाल के तौर पर हम उर्दू ज़ुबान में भी हम ये कहते हैं कि ये बात कही जाती है। देखिए, कौन ये बात कहता है? हम, ये ज़र बहस नहीं है, ये बात कही जाती है, नहीं, ये बात बड़ी अहम है, इस बात पर तवज्जो दो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना तज़किरा नहीं किया बल्कि कहा कि ये वो महीने इसमें कुरान मजीद उतारा गया। यानी आपका फोकस वो कुरान मजीद पर होना चाहिए, आप तवज्जो का मरकज़ कुरान मजीद होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये मैंने इस कुरान मजीद को उतारा है, हमने इस कुरान मजीद को उतारा है। और मुहक्किकीन ये भी बड़ी दिलचस्प बात वो करते हैं कि ये इसलिए यहाँ पर अपना जिक्र नहीं किया गया क्योंकि जब आप कुरान मजीद को पढ़ें, इस महीने में पढ़ते जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कलाम गैर मामूली कलाम है। ये अल्लाह ताला को, आप इसके पढ़ने से अल्लाह ताला को जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा गैर मामूली कलाम है, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये एक मोज़ा है। तो इस कलाम का लिखने वाला ये कौन है, इसको नाज़िल करने वाला कौन है, वो अल्लाह ताला। कलाम को आप जब पढ़ेंगे तो आप पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उतारा है। आगे अल्लाह ताला ये कहते हैं हुदल लिन्नास, ये हिदायत है लोगों के लिए। अब देखिए, अभी तक रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं हो रही है, कुरान मजीद ही पर बात हो रही है। तो ये हिदायत है लोगों के लिए। क्या मतलब है इसका? कितने हम में से कितने लोग हैं जो कुरान मजीद से बिल्कुल गाफिल हैं, नावाकिफ़ हैं, वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ ही नहीं सकते। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो कुरान मजीद को ऐसे भी नहीं पढ़ सकते हैं, सिंपल तरीके से भी नहीं पढ़ सकते। तो इस महीने में हमने ये सोचना है कि ये कुरान दूसरों तक भी पहुंचाना है। हमने क्या किया है? एहतिसाब का महीना है, हमने इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अभी तक क्या क्या इक़दामात किए हैं।
یہ امپورٹنس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن مجید آپ نے لوگوں تک یہ کتاب پہنچانی ہے۔ تو ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں خود قرآن مجید کا نہیں پتہ تو دوسروں تو کیسے پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان ہے، یہ کتاب ان تک پہنچانی ہے۔ یہ ان کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہے، صرف آپ کے لیے ہی نہیں ہے کہ ھدی للمؤمنین صرف مومنوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ آخری حجت ہے اس دھرتی پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیتیں یا اس میں جو سبق ہے، جو میں نے یہ کہا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جب آپ لوگوں تک یہ پہنچائیں گے تو لوگ آپ سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے، تو قرآن مجید وہ بھی بتاتا ہے۔ دیکھیے کس طرح اچھے طریقے سے یہ کنیکٹ ہے، وہ بینات من الہدا، اور یہ واضح ہدایت ہے، اس میں واضح پروفس ہے اس میں، والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی کتاب۔ یعنی جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ بڑی واضح کتاب ہے، یعنی اس میں دلائل جو ہیں، اس میں یہ کوالٹی موجود ہے کہ یہ خود کو، یہ حق کتاب خود کو یہ ثابت کر سکتی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ اور یہ فرقان یعنی حق اور باطل کے بیچ کا فرق یہ بتاتی ہے، خالق اور مخلوق کے بیچ کا فرق یہ کتاب بتائے گی۔ تو یہ ساری باتیں مسلمان آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ فرقان ہے، یہ بینات من الہدا ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ ساری باتیں مسلمان جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، محققین یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ کیوں ہر رمضان میں اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مسلمان تو سب اس کو جانتے ہیں، تو یہ بار بار یہ ہم اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے تاکہ ایک ری انٹروڈکشن ہو، ہم خود کو ریفریش کر سکیں کہ ہم یہ بھولیں نا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، یہ ایک گفٹ ہے جو آسمان سے نیچے اترا ہے، جو آیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم یہ غور و فکر کریں گے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، یہ بینات من الہدا ہے۔ اور جس طرح اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی جاتی ہے، جس طرح ایک غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، بڑی جستجو ہوتی ہے، بڑا کیوریس وہ ہوتا ہے کہ اس قرآن مجید میں کیا لکھا ہوگا، بڑی تڑپ اس میں ہوتی ہے کہ کیا آخر اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر رمضان میں آپ یہ مائنڈ لے کے آئے کہ ری انٹروڈیوس آپ ہوں، آپ قرآن مجید اس طرح پڑھیں گے، یہ تہیہ آپ کریں، یہ جستجو آپ کے اندر پیدا ہو کہ میں قرآن مجید کو اس طرح پڑھوں گا جس طرح میں نے کبھی نہیں پڑھا، میں قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کروں گا جس طرح میں نے کبھی نہیں کی، میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ایسے پڑھوں گا جس طرح میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، ایسے پڑھوں گا جس طرح میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑھی، یہ جستجو آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ ہم ہر رمضان میں قرآن مجید کی آیتیں تو موجود ہے، ہر سال یہ آیت اپنی جگہ پر فٹ ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، اور ہم نے ری انٹروڈیوس ہونا ہے، ریفریش ہونا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایک آنر دے رہے ہیں، ایک عزت دے رہے ہیں، جو لوگ بھی وٹنس کریں اس مہینے کو، جو موجود ہوں اس مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلیصمہ، پھر وہ روزہ رکھے۔ دیکھیے کتنے سٹیپ بعد روزوں کی بات ابھی کی جا رہی ہے کہ جو اس مہینے میں یہ ایک آنر ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو وٹنس کرے اس مہینے کو، جو موجود ہو اس مہینے میں، جو حاضر ہو اس مہینے میں، فلیصمہ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر کوئی آپ میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک پیکج بھی دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر دوسرے دیگر دنوں میں بھی وہ رکھ لے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی مریض ہے، تو اس کے لیے ایک رعایت موجود ہے، وہ دوسرے دنوں میں پھر یہ رکھ لے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ کیا کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہیں، ایسا آپ نے نہیں کہنا، یہ رویہ آپ کا نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے آسان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یعنی کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ دیگر دنوں میں بھی میں روزہ رکھ لے۔ یہاں یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتے ہیں، تو یہ جو ٹریننگ سیشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ سیشن ہی ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں؟
میں اس کو ایک مثال سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ پولیس ہے یا آرمی ہے، وہ بندہ جب اس میں بھرتی ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، بڑی سخت قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے اس کو مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، مختلف ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے، یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ریئل لائف میں اس طرح کے حالات آئیں تو آپ نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ ٹریننگ سیشن، یہ 30 دن ہمیں یا ایک مہینہ ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد آپ کی آنے والی زندگی آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ یعنی ایسے موقع بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو ٹریننگ آپ نے کی ہوگی تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا۔ یعنی وہ آرمی آفیسر یا پولیس میں بندہ ہے یا وہ سپاہی جس نے ٹریننگ صحیح طریقے سے کی ہے، تو آنے والی زندگی میں اگر اس کے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ ٹیکل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹریننگ اس نے کی ہوتی ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے، اس سے پہلے یہ کہا گیا لعلکم تتقون، وہ سب کچھ ہمیں کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہم اکثر ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، 11 مہینے اکثر مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، قلب میں ہوتا ہے، انسین ہے یہ چیز۔ اور ہم کن چیزوں سے رکتے ہیں؟ جو فزیکل چیزیں ہم ان سے رکتے ہیں، جو فزیکل ریلیشن شپس ہیں ان سے رکتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں سے رکتے ہیں۔ تو کھانے پینے کی چیزوں سے ہم رکتے ہیں اور ہمارے اندر تقویٰ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا جاؤں۔ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہیں، لیکن جب آپ ایک پولیس کو دیکھتے ہیں، ٹریفک پولیس کو، تو آپ مسل ریلیکس کر جاتے ہیں کہ یار یہ تو پولیس ہے، اور آپ آرام سے ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایک تقویٰ آپ کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی تیز گاڑی چلا رہے ہیں اور پیچھے پولیس آ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور آگے سے گزر جاتے ہو، کہتے ہو الحمدللہ بچ گئے۔ تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھے ابھی روک لے گا، پرچہ دے گا۔ تو آپ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، آپ کی فزیک میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ گاڑی کو آپ سلو ڈاؤن کر لیتے ہیں، آپ کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر یہ خوف آ جاتا ہے کہ اب یہ کیا ہوگا۔ تو اسی طرح رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، جو یہ ٹریننگ سیشن ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ چونکہ ہمارے دل میں ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ان فزیکل چیزوں سے یہ فزیکل چیزیں ہمارے اندر تقویٰ کیسے پروڈیوس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک غیر مسلم دوست ہے، وہ گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اور وہ پانی پی رہا ہے، بڑا ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، اور مجھے بھی کہتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ ابھی میں روزے سے ہوں، اب میرا گلا چاہے گا کہ یہ میں لے لوں، لیکن میرا دل مجھ سے کہتا ہے نہیں، مغرب تک صبر کرو۔ یا میرے سامنے کوئی گوشت کھاتا ہے، بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے، یا کوئی روسٹ چکن ہے وہ کھاتا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ ہاں لے لو، تو میرا معدہ بھی مجھ سے کہے گا کہ لے لو، لیکن میرا دل جواب دے گا کہ نہیں، معدے کو کہے گا کہ نہیں رک جاؤ، مغرب کے لیے رک جاؤ۔ تو یہ میرے دل میں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، میں رک رہا ہوں ان چیزوں سے۔ میں حکم دیتا ہوں معدے کو بھی اور گلے کو بھی کہ نہیں، اللہ اکبر، یہ اصغر ہے، معدہ بھی اصغر ہے، یہ جو تمہاری چاہت ہے یہ اصغر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے روزہ رکھ لیا ہے، چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت وہ بڑی ہے، اللہ اکبر۔ آگے جو آ رہے بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، تو یہ چاہتے آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں، گلے کو بھی کہتے ہیں اور معدے کو بھی کہتے ہیں کہ بس مغرب تک کم ٹائم رہتا ہے، نہیں، آپ نے رکنا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کے اندر تقویٰ بلڈ ہو رہا ہے۔ شیطان بھی آپ کو ورغلائے گا کہ پانی پی لو، کھانا کھا لو، کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو، لیکن آپ نے رکنا ہے، اور آپ رکتے بھی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ رکتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ آپ کے اندر بلڈ ہو رہا ہے، دل کے اندر، یعنی یہ اسپریچول چیز ہے جو آپ کے اندر یہ چیز بلڈ ہو رہی ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں، یہ ایک جنگ ہے شیطان کے ساتھ یہ ایک جنگ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جنگ کیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے، آپ غور کریں کہ ایک مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر ہم عمل کریں، تو کون جیت جاتا ہے؟
ایسے سمجھ لیں، سوال کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کا جسم چاہتا ہے اور آپ کا دل کچھ اور چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہے روزے کی وجہ سے، تو دل جیت جاتا ہے یا جسم جیت جاتا ہے؟ دل جیت جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی کہ پانی پینے سے آپ رک، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، کیا کر رہے ہو، میرے سامنے یہ ذکر نہ کرو کھانے پینے کا، آپ رک جاتے ہیں۔ آپ کے اندر تقویٰ یہ نیچرل سی چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرو، میں روزے سے ہوں۔ تو آپ جیت جاتے ہیں، 1 مہینے آپ جیت جاتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تو پھر 11 مہینے اب آپ ریڈی ہیں، جائیں اور اس شیطان کو کرش کریں، اس کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، کیونکہ آپ نے ٹریننگ کر لی اور آپ جیت گئے ہیں، شیطان کے خلاف جنگ آپ جیت گئے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی رغبات، اس کے خلاف آپ جیت گئے ہیں، آپ نے ان کو دبائے رکھا، رغبت آئی، خواہش آئی، آپ نے اس کو روک لیا، اس کا نام روزہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی غلط خیال آیا، چوری کا خیال آیا، زنا کا خیال آیا، آپ رک گئے، دل جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ ابھی 11 مہینے ہیں، ابھی آپ جائیں اور جنگ کریں، جنگ کی صلاحیت میں ابھی آپ میں ہے۔ جس طرح ایک سپاہی کو میں نے کہا کہ سپاہی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اب وہ آسانی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو ٹریننگ، ابھی میں نہیں لڑ سکتا میدان جنگ میں، کیوں، وجہ کیا، میں نے ٹریننگ نہیں کی ہے، جس فوجی نے ٹریننگ کی ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ تو 11 مہینے ہیں اب ہمارے پاس، آپ آسانی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ کہ بولے تکملوا العدۃ، یہ عدت، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کو آپ مکمل کریں۔ بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے جس طرح اس نے آپ کو سکھایا ہے۔ لعلکم تشکرون، اور ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار کس لیے؟ گریٹفل بن جاؤ۔ کس لیے گریٹفل بن جاؤ؟ گریٹفل بن جاؤ اس لیے کیونکہ اس نے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ گریٹفل بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ اس نے تمہارے لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ آپ نے مہینہ بھر روزے رکھ لیے، آپ کے لیے نے آسانیاں پیدا کر دی، تو اس لیے شکر گزار بن جاؤ۔ اور محققین بڑی ایک اچھی بات کرتے ہیں، ایک بڑا اہم نقطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ شکر گزار آپ کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ لیکن وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ شکر گزار یا ممنون آپ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں جس کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے کھانا پکایا ہے اور وہ میں ٹیسٹ کر لوں اور مجھے اچھا لگے تبھی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اگر وہ میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تو میں تو شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح ہم کیسے شکریہ ادا کریں گے جب ہم نے قرآن مجید کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا؟ تو بات شروع ہوئی قرآن مجید سے اور آ کر ختم ہو رہی ہے قرآن مجید پر۔ آپ نے اگر شکر گزار بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ آپ کو دیا ہے قرآن مجید، تو آپ نے تو اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ تو جب آپ نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا تو آپ شکر گزار کیسے بنیں گے؟ تو اس کو ٹیسٹ کیجئے، اس کو ایکسپیرینس کیجئے، اس کو ایسے ایکسپیرینس کیجئے جس طرح آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، اور اپنے دل میں یہ خواہش اور یہ ارادہ لے کے بیٹھ جائیں کہ میں نے اس کو، جیسے گویا کہ آپ اس کو پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن اور دل میں یہ ہوگی تو آپ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ قرآن مجید یہ موعظہ ہے تو آپ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں، اور رمضان کا جو مہینہ ہے ہم کوشش کریں ہم قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جس نے 2 چیزیں اس کے ساتھ ہو، 2 چیزوں پر اس نے عمل کیا ہو، کہ رمضان کے روزے تو اس نے رکھے ایمان کے تصور کے ساتھ اور احتساب کے تصور کے ساتھ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی ہے، یعنی صرف کھانے پینا اور بس خوشیاں منانا کہ ہم نے جو ہے یہ کاؤنٹ پورا کر دیا ہے، صرف یہ رمضان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ، توحید کے تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، روزے جو میں نے رکھے یہ صرف یہ نہیں کہ معاشرے میں جو ہے ہلچل ہے تو سارے رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کیوں رکھ رہے ہو، یار نماز کیوں پڑھ رہے ہو، یار محلے میں چہل پہل ہے اور لوگ اس طرح جمع ہو رہے ہیں تو میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ یہ چیز محرک، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ محرک آپ کا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ بھی رکھ رہے ہیں، نہیں، محرک آپ کا ایمان ہونا چاہیے، محرک آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کی توحید ہونی چاہیے۔
اور احتساب کے ساتھ۔ یہ بڑی زبردست بات اللہ کی رسول نے کی ہے، احتساب اس بات کا کہ آپ احتساب کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نیب کا ادارہ ہے جو سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں کہ اثاثے کتنے بنائیں اور مختلف چیزوں کے متعلق ان سے کویسچن کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں، خود سے بات کریں کہ قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، کیا میں نے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں جن کے حقوق مجھ پر ہیں میں نے وہ ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، قرآن مجید کا حق میں نے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق میں نے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس مہینے میں آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں اپنا تجزیہ کریں۔ ایک تو وہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کو چھوڑ دیں فی الحال۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنا تجزیہ کریں کہ میرے جو یہ ہاتھ ہیں کیا میں یہ صحیح استعمال کر رہا ہوں، میری جو یہ آنکھیں ہیں کیا میں یہ صحیح استعمال کر رہا ہوں، میرے جو یہ کان ہیں کیا میں یہ صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ احتساب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ تو ایمان اور احتساب، یہ تصور جب ہوگا کہ توحید کے اس تصور کے ساتھ اور احتساب کے اس تصور کے ساتھ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گفٹ دے رہی ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذنبی بدلے میں کیا ہوگا، آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ روزے ہوں تو آپ کے سارے جو گناہ ہے جو ماضی میں آپ نے کیا طلب وہ بخش دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایمان کے اس تصور کے ساتھ اور احتساب کے اس تصور کے ساتھ روزے رکھیں اور قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔